بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے دل کو ہم متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں کنارے
रूह में सुलाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खज़रा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबद खज़रा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका। गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने, मंठार नबी के दीवाने। हम महरे अली के दीवाने, हम दाता अली के दीवाने। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। शर्मे सियाह से नहीं सामने जाया जाता, शर्मे सियाह से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लोग मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हिम्मत लाए अनवार बनाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं इस यकीन से पलट आया हूँ कि रोज़े से वो फिर कहे के वापिस मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। अपनी तवज्जोहात को एक जानिब मरकूज करें। जिस तरह साइंस की दुनिया के अंदर एक चीज आप देखते हैं कि सूरज किसी चीज को जलाता नहीं,
सूरज इस वक्त आबो ताब से चमक रहा है मगर कोई भी जल नहीं रहा, लेकिन अगर आप मिरर लें, साइंस मिरर, और वो क्या करता है, सूरज की शुआओं को एक जगह पर मरकूज करता है, और वो जो आप कागज के ऊपर जब करेंगे तो कागज वहां से उसको आग लग जाएगी, जल जाएगा। तो ये बात सूफिया समझाते हैं कि इस वक्त गौसे जली की महफिल है, आपका फैजान आबो ताब के साथ चमक भी रहा है, बह भी रहा है, मिलेगा उसे जिसकी तवज्जो उनकी जान में मरकूज होगी। दाता साहब जाके कुछ नहीं मिलता, वो कहीं जाके भी कुछ नहीं मिलता जब तक आप खुद लेना ना चाहते हो। जोली आपने भिलाई नहीं और खिराक मांग रहे हो, पहले सोच तो उनकी तरफ करो, फिर जब सोच उनकी तरफ होगी तो वो इतने सखी हैं कि जोली भी देंगे, खिराक भी देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो कोशिश करूंगा सिर्फ दो अशआर इस तरह से कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात में, फिर हजूर की बारगाह में, इसी तरीके से हजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर। खुदा बंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है, खुदा बंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है, ये आजिज़ और शर्मिंदा है, कुछ कहने से कासिर है, गाने की पास है कोई नहीं ला साथ लाया हूँ, गाने की पास है कोई नहीं ला साथ लाया हूँ, बस एक महबूब तेरे का वसीला साथ लाया हूँ, बस एक महबूब तेरे का वसीला साथ लाया हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ, बख्श दे मेरी खताओं को, मैं तौबा कर रहा हूँ, बख्श दे मेरी खताओं को, रहे ईमान सलामत हुक्म दे अपनी अताओं को, खुदा बंदा तेरा बंदा तेरे दरबार हाजिर है, ये आजिज़ और शर्मिंदा है, कुछ कहने से कासिर है, मंगता ना दर बदर जाए, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, तेरी दहलीज मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरे वारिस मेरे गरीब
تیرا کشف آج بر جائے تیرا منگتا فرش تو فرش ہے میرے آقا فرش تو فرش ہے میرے آقا عرش پر بھی تیری نظر جائے عرش پر بھی تیری نظر جائے تیرا منگتا آرزو ہے کہ میری عمر تمام آرزو ہے کہ میری عمر تمام یاد سرکار میں گزر جائے یاد سرکار اور جو بھی آیا ہے تیری محفل میں جو بھی آیا ہے تیری محفل میں خوب سے ہو کہ خوب تر جائے خوب سے ہو کہ خوب تر جائے تیرا منگتا نہ در بدر جائے تیری دہلیز پر ہی مر جائے تیرا منگتا بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں میں جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے تیرا منگتا سب کی قسمت سنوارنے والے سب کی قسمت سنوارنے والے میری تقدیر بھی سنور جائے میری تقدیر بھی سنور جائے تیرا منگتا سیما جبی نازنی گو سے آزم سیما جبی نازنی گو سے آزم حسیما جبی نازنی گو سے آزم علوم علی کے امی گو سے آزم علوم علی کے امی گو
حلیم علیم امین امان مبین غوث اعظم امین امان مبین غوث اعظم مجیب مصیب مطیب منیب مجیب مصیب مطیب منیب معاذ ملاذ متین غوث اعظم معاذ ملاذ متین غوث اعظم نجیب نصیب نصیب نقیب نجیب نصیب نصیب نقیب سخی ارسق الراسخین غوث اعظم سخی ارسق الراسخین غوث اعظم نذیر 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 نمیر نذیر 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 نمیر سجی اسجد الساجدین غوث اعظم سجی اسجد الساجدین غوث اعظم جمیل خلیل دلیل نبیل جمیل خلیل دلیل نبیل زکی اذکر الذاکرین غوث اعظم زکی اذکر الذاکرین غوث اعظم نجی ندی نہی نہی نجی ندی نقی نہی صفی افتح الفاتحین غوث اعظم صفی افتح الفاتحین غوث اعظم تقی سکی لکی وکی تقی سکی لکی وکی اخی اخشع الخاشعین غوث اعظم اخی اخشع الخاشعین غوث اعظم مجاذیب اقطاب اغواس اوتاد مجاذیب اقطاب اغواس اوتاد ہے سب تیرے زیر نگیں غوث اعظم ہے سب تیرے زیر نگیں غوث اعظم تو مخلوق میں بھی ہے واصل بخالق تو مخلوق میں بھی ہے واصل بخالق تو جلوت میں خلوت نشین غوث اعظم تو جلوت میں خلوت نشین غوث اعظم. یوں سمجھیں کہ آپ آ چکے اور اب یہ شعر آپ سب کی آرزو آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے. کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی
نہیں غوث اعظم تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم کرو مشکلیں سب مل کے پڑھیں کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم 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 کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں پڑھیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم پیر غوث پاک دے دیوارے بہ گیا چور سی او پاوے اولیاء کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کہ ایڈمنٹ کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے تو کیوں نہ غوث پاک کے دروازے پہ اور اگلی محفل تک اگر خواہش مشکل حال نہ ہو تو پھر وہ غوث کیسا پھر غوث کی محفل کیسی آج مانگ کر جائیں کہ اگلے ماں آئے تو جھومتے ہوئے آئے پھر ہم یہ نہ کہیں کہ بلکہ کوئی اور کلام پڑھ رہے ہوں کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم کرو مشکلیں آج جامی کی آسان کرو مشکلیں آج جامی کی آسان تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم 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 حسین مہاجبی نازنی غوث اعظم حسین مہاجبی نازنی غوث اعظم علوم علی امین غوث اعظم علوم علی کے امین غوث اعظم علوم
दस्तगीर दस्तगीर मेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी महफिल के अंदर एक आयत के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून, कि अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम मेरी बात ये तवज्जो से सुने, अपनी बातें बाद में कीजिएगा। गोशे पाक की तशरीफ आवरी है, ये मुमकिन नहीं कि आपकी तशरीफ आवरी ना हो। अब वो मैं समझता हूँ बेअदब नासमझी कदर बेअदबी कर रहा है, उस वक्त तक आंख से आंसू बह नहीं सकता जब तक वो खुद न चाहे। जब तक वो खुद न चाहे उनकी याद आप मना नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि ये महफिल कर लेना हमारा कमाल है या आपका कमाल है? फकत ये निगाह मुस्तफा का कमाल है। क्या सहाबा खुद सहाबा बने हैं? हदीस पाक के अंदर मेरे आका मौला ताजदार मदीना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ल के अंदर मेरे अल्लाह ने मेरे खालिक ने वो दिल रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलम अरवाह के दिल देखे और उनमें से सबसे बेहतरीन दिल मेरे सहाबा के दिल थे। और वो अल्लाह को पसंद आए इसलिए वो हजूर के सहाबी बने। सुभान अल्लाह। इसमें सहाबा का कमाल क्या है? ये तो निगाह खुदा की बात थी और अब हम गुनाहगारों के लिए निगाह मुस्तफा की बात है। सुभान अल्लाह। हजूर चाहे तो जिक्र होता है। और ये जो कहते हैं ना कि अक्सर लोग कि मैं मदीने नहीं गया, उम्रा करके मक्के से आ गया हूँ, वो समझता है कि मैं नहीं गया। अरे बदबख्त, उन्होंने चाहा ही नहीं। वो चाहे तो फिर हबशी को हबश से बुला लेते हैं, सलमान को फारस से बुला लेते हैं। और जो अपना खून हो अबू जहल, वो हमेशा के लिए जहल ही रहा, जहल ही मरा। और लहब हमेशा के लिए उस पे लानतें बरस रही हैं। तब्बत यदा अभी लहब वक़्त, अल्लाह फरमाता है इसके दोनों हाथ टूट जाए। जिन हाथों से वो उसके यार को ईजा देने के लिए, तो तकमील के लिए प्लान बनाता था ना, जिन हाथों से, उन हाथों को अल्लाह ने फरमाया कि ये टूट जाए। तो इसलिए अगर आप महफिल में आ गए हैं तो ये शुक्र अदा करें हजूर का कि उन्होंने पसंद किया है। पसंद किया है तो फिर ऐसे बैठे कि बैठना भी पसंद किया जाए। सुभान अल्लाह। यह तुमने पीछे पढ़ी, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो फिर अहले ज़िक्र से पूछो। और मैंने ये आयत पीछे इसलिए पेश की थी, वो लोग जो कहते हैं कुरान में सब कुछ है, कोई किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं, उस्ताद की जरूरत नहीं, तो ये उनके लिए कुरान का जवाब है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून। कुरान कहता है भाई आप बात समझे, अगर कुरान में सब कुछ था तो कुरान ने ये क्यों कहा फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून? इसका मतलब कुरान में सब कुछ तो है, लेकिन एक उसका बातन है जो छुपा हुआ है। वो बातन सीना मुस्तफा से, अलम नशरा वाले सीने से सहाबा ने लिया, सहाबा से औलिया ने लिया, और औलिया से सलासिल से होता हुआ अब तक पहुंच रहा है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, हदीस पाक फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से दो इल्म सीखे। एक इल्म तो मैंने तुम्हें बयान कर दिया है, और अगर मैं दूसरा इल्म बयान करूं तो मुझे खदशा है कि तुम वो मुझे मार डालो, कत्ल कर डालो। और वो इल्म है जो सूफिया के सीना बसीना आ रहा है, सीना बसीना आ रहा है। तो इसलिए पहले हमने बात की थी कि अगर हुजूर का इश्क सीखना है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर से सीखो। तो सारी बातें हुई, और अब नमाज की बात करते हैं। नमाज कहाँ से सीखनी है? किसी अहले हदीस मुल्ला से सीखे? हमें क्या जरूरत है? नमाज हुसैन से सीखते हैं, हुसैन से सीखते हैं। हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज अज़ल से फैज़ का तरीका रहा है। ये आपकी तालीमात में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। और आप फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना आदत अच्छी है, आदत नेक है, अच्छी है, लेकिन जो असल कादरी है ना, असल जो कामिल कादरी है, वही अहले दिल, अहले रूह और अहले कल्ब होता है।
یعنی کیا مطلب؟ نماز پڑھنا اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے لیکن قائم کرنا اس سے بھی اچھا ہے۔ اس سے بھی اچھا ہے، بے شک۔ اور پھر حسین پاک نے جو نماز قائم کر کے دکھائی ہے، میں ان علماء سے جو شریعت کی وہ قیدیں لگاتے ہیں، وضو کے لیے ایک قید ہے، غسل کے لیے ایک قید ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا ہے اور خون کا ایک اگر قطرہ نکلے تو اس شریعت کے مطابق وضو ناقص۔ بتاؤ پھر حسین کا وضو کامل ہے کہ وہ کامل ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے مسائل سے عوام پر ڈرا دیا جاتا ہے اور عوام کہتی میرے تو آج کپڑے ناپاک ہے، میرے تو آج چھینٹ پڑ گئی تھی، میں نے مسئلہ سنا تھا اتنی چھینٹ پڑ جائے نماز نہیں ہوتی۔ تو ظالموں سرکار بہو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا اچھی عادت ہے، بھائی اس عادت سے تو نہ روکو۔ رہی بات کپڑوں کی، آپ کا سینہ پاک نہیں تو یہ لباس پاک کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو جب وہ آپ کا ناپاک سینہ ہوتے ہوئے نماز قبول کر رہا ہے تو میرا ایمان ہے بدن پہ میلے کپڑے بھی ہوں، پھٹے کپڑے بھی ہوں، وہ مالک کہتا میری طرف آ تو صحیح، ملا نے قیدیں لگا دی ہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وضو کا پانی مستعمل پانی ہے، آؤ اگر مولویوں کی بات ہے تو پھر مولویوں والے انداز میں ان سے بات کرتا ہوں کہ اگر جو وضو کا پانی مستعمل پانی ہے یہ ناپاک ہے جو استعمال ہو جائے کیونکہ آپ کے گناہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ استعمال نہیں ہو سکتا، یہ پانی دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا، یہ کھانے کے لیے استعمال، پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یہ اب ضائع کیا جائے گا، مستعمل پانی ہے۔ اور صوفیہ کا طریقہ کیا رہا ہے اولیاء کاملین کا کہ پہلے اپنے اوپر اپنے اوپر چادر اوڑھتے تھے پھر وضو کیا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ پانی ناپاک ہے، یہ پانی وضو کا جب آپ وضو کر لیا جب چھینٹے گر رہے ہیں یا آپ کپڑوں پہ گریں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے۔ یہ مولویوں کا فتویٰ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، میں انہی کی بات آپ کو سمجھا کے بات کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پانی مستعمل صوفیہ جو اولیاء کاملین تھے آپ کپڑا رکھتے تھے تاکہ ہمارے کپڑوں پہ چھینٹ نہ پڑے وضو کے پانی کی۔ آج آپ اور مجھ سمیت چھینٹے، پوری پوری قمیض گیلی، یہ منہ صاف کیا، لوگ جا کے مسجد میں حاضر ہو گئے، تو بتاؤ کس مفتی کی نماز کامل ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو وہ قید لگا رہا ہے؟ یہ دین نے ایک قید لگائی ہے، وہ فقط عشق مصطفیٰ کی ہے، خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں صرف عشق مصطفیٰ ہی قید ہے، اس کے علاوہ آپ ہر قید سے آزاد ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے آزاد ہیں؟ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، لباس ان کا عنوان ہے، کتاب کا عنوان نہیں بلکہ اس کے اندر چیپٹر جو باب باندھا اس کا نام ہے لباس۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک لباس تم پہنتے ہو اور ایک لباس وہ پہنتے ہیں جس کو حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور ہو اور شریعت کی پاسداری کا دور ہو، اس دور کے اندر آپ جو برہنہ پھرا کرتے تھے یہی لباس ہے۔ سرمد شہید برہنہ پھرا کرتے تھے، اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر فتویٰ جاری ہوا آپ کے خلاف کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، کو بلایا گیا اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دربار کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے۔ آپ نے پھر یہ جملہ کہا تھا، فرمایا اورنگزیب جو عیب دار ہو اس کو چھپانے کے لیے لباس ہوتا ہے، کیونکہ ہم بے عیب ہیں اور ہمارا لباس یہی ہے۔ فتویٰ جاری ہوا، بھائی جتنا علماء تھا نا وہ پھر فتویٰ جاری ہوا، سارے ان کا کاٹ دیا جائے، شہید کیا جائے، سارے شہید کیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر دلی کا یہ واقعہ، دلی شہر کا، اور اس یہ بڑے مجمع کے اندر اورنگزیب سرمد شہید اپنا سر اٹھا کے چل پڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان شہدائے کرام، سبحان اللہ۔ آپ کے مرشد کے بعد سرمد یہ فیصلہ یہی رہنے دو، اگلے جہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے سے اٹھایا تھا کہ انصاف دو مجھے، انصاف کے سرمد کا سر کیوں کاٹا گیا؟ اب بتاؤ سرمد کے وجود پہ لباس نہیں ہے مولویوں والا، لیکن سرمد کے سینے میں اس کے رسول۔ اور آؤ میں بات کرتا ہوں آسر عالیہ مدیشی والے سید زادے کی، ان سے فیض پانے والے لال بادشاہ لال سے مری جائیں، وہ شہزادہ وہ آل رسول سے لنگوٹ پہن کر بیٹھا رہا۔ جب لباس پہنتے تھے لباس جل جاتا تھا، اس کے مصطفیٰ کی اس قدر حرارت تھی کہ لباس پہنتے تھے لباس جل جاتا تھا، لہذا صدر ڈھانپنے کے لیے لنگوٹ پہنا، صدر ڈھانپنے کے لیے۔ اور یہ جو آپ کا ضیاء الحق صدر بنا ہے نا، ضیاء الحق، اس کا انٹرویو موجود ہے کہ لال بادشاہ کی دعا سے
اللہ پاک نے اس کو عہدہ عطا کیا تھا. اور پھر مرشد کے بیٹے جب آئے نا ان کے پاس, بھائی میں کسی مولوی کو کہوں کہ بھی آپ یہی بات کسی مولوی کو اگر میں کہوں وہ نہیں کر سکتا. ان کے بیٹی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ بات لال بادشاہ ویسے کہی کہ حضور پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ منڈیشی والوں کے بیٹے آگے جو کہتے وہ آگے ملنے جاتے انہیں کہ حضور آپ پردہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں آپ کا یہی حکم ہے, وہیں جان دے دی. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی جو ابھی عطار تھے, عطار کہتے ہیں خوشبو کام کرنے والے کو, اس وقت وہ عطار تھے, فرید الدین نہیں تھے. آپ ابھی دکان پہ تھے, باہر فقیر رسول اللہ کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ دو. آپ نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. حتیٰ کچھ پہل گزر گیا, اس نے کہا فرید اگر تیرے پاس میرے لیے دینے کا ٹائم نہیں تو بتا تو مرے گا کیسے؟ مرنے کا وقت کہاں سے نکالے گا؟ وہ باہر آئے, انہوں نے کہا پھر آپ کیسے مریں گے؟ میں ہم ایسے مریں گے. چادر تھی لیٹے, چادر اوپر نیرو پرواز کر گئی, دکان بیچ دی. پھر وہ فرید صرف فرید نہ رہا, فرید الدین عطار بنا, عاشقوں کا امام بنا. صرف عشق رسول شرط ہے, ایک قید رکھ لے, باقی کوئی قید نہیں, کسی چیز کی کوئی قید نہیں, فضول باتیں ہیں. حسین پاک نے کربلا کا یہی تو بتایا ہے کہ عشق اگر حضور کا ہو, خون بدن سے بہ رہا ہو تو نماز ایسی قبول ہوتی ہے کہ صدیوں تک, قیامت تک مثال نہیں ملے گی حسین کے سجدے کی. آپ پیشاب کرتے ہیں, چھین, آپ کو کیا پتا چھین پڑی کہ نہیں پڑی؟ آپ گلی سے گزر رہے تھے, بارش ہوئی, چھین پڑی. آپ کہیں انگلینڈ تو نہیں رہتے جہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا گلیوں کا؟ آپ کہاں سے گزرتے ہیں, کن کن مسائل میں پھنسیں گے؟ تو آؤ صوفیہ کا جو مسلک ہے وہ اختیار کرو, جس کے اندر آسانی ہے. وہ صرف ایک قید ہے کہ حضور سے بغاوت نہیں کرنی, حضور سے غداری نہیں کرنی, باقی ہر چیز کی معافی مل جائے گی, ہر چیز کی معافی مل جائے گی. اور آخری بات میں کروں حضور کی محبت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ حضور کا جلوہ ہر جا ہے, ہم کہتے ہیں حضور کا جلوہ ہر جا ہے, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو سکھوں کا جو گرو ہے, ہمارا گرو نہیں ہے, سکھوں کا گرو ہے, وہ ایک بات لکھتا ہے. اور میں جب یہ بات کی پڑھی میں حیران ہوا کہ وہ سکھوں کا گرو ہو کر یہ بات مانے, اور جو اس کا مطلب ہم نے حضور کو امام نہیں نہ مانا, وہ گرو کی بات آنکھیں بند کر کے سکھ مان لیتے ہیں نا. اگر کم از کم حضور کو ہم نے امام مانا ہوتا, صرف امام, تو آج حضور کے حوالے سے ہم شک میں نہ پڑتے. وہ لکھتے ہیں, اس نے ایک فارمولا دیا اپنی, وہ جو ان کی شاعری کے اندر پنجابی, اس کا میں اردو کے اندر بتانے لگا ہوں. یہ فارمولا آپ نے گھر جا کے اپلائی کرنا ہے, پورا اترے گا. پھر کوئی آپ کو بد مذہب ملے, حضور کی محبت کٹانے والا ملے, اسے کہ پہلے اس کا جواب دے, پھر ہماری طرف آ. وہ لکھتا ہے کہ ہر عدد کو, قرآن کے یہ جو عدد ہے نا, 1 2 3 4 کاؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں میتھمیٹکس, کوئی عدد لو, کوئی بھی عدد ایک لے لو, اس عدد کو جب 4 گنا, یعنی کہ اس کو جب 4 سے ضرب کرو. آپ نے کوئی عدد لیا, اس کو آپ نے ضرب کیسے کرنا ہے, یعنی اس کو 4 گنا کرنا ہے, اور جو جواب آئے اس کے اندر جمع 2 کرنا ہے. جمع 2, یہ فارمولا میں یاد کروانا ہے. یہ پہلے کوئی عدد لو, اس کو 4 گنا کرو, اس کا مطلب ضرب 2, اسے 4 سے ضرب 2. پھر جو عدد آئے, جواب آئے, اس کے اندر 2 کو جمع کرو. پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو 2 کو جمع کرنے کے بعد جواب آیا, اس کو پھر 5 سے ضرب 2. اب جو جواب آئے گا اس کو 20 سے تقسیم کرو. جب اس کو 20 سے تقسیم کرو گے تو آخر میں کیا بچے گا؟ یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا تقسیم نہیں ہوتا, ایک نیچے بچ جاتا ہے. اب ایک نیچے بچے گا, جب 20 سے اس کو آپ تقسیم کریں گے تو نیچے ایک بچے گا, اس کے 9, تو اس کو 9 کر لو, یعنی کہ اس کو ضرب 9 کر دو اور اس میں جمع 2 کرو تو وہ 92 بنتا ہے. میں نے سارے نمبر آزما کے دیکھے, 100 کا عدد لو, 1000 کا عدد لو, جو سا دل کرتا ہے عدد لو, یہ فارمولا اپلائی کرو اور 92 میرے آقا و مولا کا عدد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے آداب 92 ہیں. کوئی گورو کہتے ہیں کہ اس جہان میں ہر چیز میں میرے حضور کا جلوہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں, غیر ہو کر وہ حضور کا نور بھی مان رہا ہے. آپ کا جلوہ ہر سو, یہ جو گلاب ہے گلاب نہیں, یہ آپ ہی کا تو جلوہ ہے, آپ کے جلووں کی خیرات ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے,
یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. یہ دوسرے مسلک والے, میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ حسین کا ذکر کدھر ہے قرآن میں؟ حسن کا ذکر کدھر ہے قرآن میں؟ کہیں نام آیا ہے حسین پاک کا؟ نہیں آیا, نام تو آیا ہی نہیں ہے. یہ سوال کیا پیر سید مہدوی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عیسائی نے, عیسائی کا جو راہب تھا, ملا تھا ان کا. اس نے کہا کہ شاہ جی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, تو بتاؤ کہ قرآن میں حسین کا ذکر تو ہے ہی نہیں. پوچھو ان وہابیوں سے, ملاؤں سے جو حضور کی محبت نکالے بیٹھے کر ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں, جواب دو. یہ جواب صرف مہر علی دے سکتا ہے, صرف مہر علی دے سکتا ہے. صرف وہ مہر علی نہیں, مہر کہتے ہیں محبت کو. جو بھی علی سے محبت کرنے والا ہے وہی جواب دے سکتا ہے. نعرہ حیدری, عظمت و شان مولا علی مشکل کشا شیر خدا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر آ. تو کہتا ہے کہ حسین کدھر ہے قرآن سے؟ بھئی قرآن کی ابتدا ہی حسین سے ہے. سنو وہ کیسے, یہ بھی فارمولا ہے. فرمایا امام حسین پاک کے نام کے عدد نکالو تو 210 بنتے ہیں. حسین پاک کے نام کے عدد نکالو تو 210 بنتے ہیں. اور امام حسین کی ولادت ہوئی 4 سن ہجری میں, شہادت ہوئی 61 سن ہجری میں. اور اب آؤ امام حسن کی جانب. امام حسن کے نام کے عدد نکلے 200, اور آپ کی شہادت 50 ہجری, اور کرب و بلا کا میدان اس نام کے عدد 261. ان سب کو جمع کرو تو 786 بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 86 ہے. اس لیے جو میں نے آیت پیش کی تھی نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا, ایک علم ایسا ضرور ہے جو آپ کو نہیں پتا, قرآن میں ہے. میں اس چیز کی نفی نہیں کرتا قرآن میں وہ علم نہیں. قرآن میں میرے بھائیوں سارے علم ہے, لیکن جاننے کے لیے بھئی کسی مرد کلندر کی صحبت ضروری ہے. اچھا وہ ایک لطیف پوائنٹ ذہن میں آیا, آپ کو میں سنا کے اجازت. آپ کہتے ہیں قرآن میں معرفت کدھر ہے, مرشد کا ادب کدھر ہے؟ ملا کہتے ہیں کہاں پیر کا ادب؟ بھائی لیکن اس کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھو گے جو عشق مصطفیٰ کی اینک لگائے گا, پھر آپ کو بھی دکھائے گا, خود بھی سمجھے گا, آپ کو بھی سمجھائے گا. آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سجدہ کرنے والا, وہ معرفت ہی کی تو کہانی ہے, وہ ادب ہی کی تو منزل تھی جہاں سے ابلیس رہ گیا. نہیں بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں انسان بناؤں, میں تخلیق کروں, تو آگے سے اللہ نے سوال تو کیا ہی نہیں کہ میں بناؤں کہ نہ بناؤں. فرشتے بول پڑے یا اللہ وہ خون کریں گے, فساد کریں گے, دنگا کریں گے. اللہ نے آگے سے ڈانٹ دیا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کہیں گے پیر کی معرفت کدھر ہے؟ خدا کی قسم یہ قرآن معرفت سے پورے ہے. پیر آپ سے پوچھ بھی رہے, اول تو پیر پوچھتا ہی نہیں. بھائی پیر آپ کیوں پکڑتے ہو؟ یہ سوچ کر پکڑتے ہو کہ یہ سوچ میں بھی مجھ سے کامل, عمل میں بھی مجھ سے کامل. پیر کو بات کریں, پیر صاحب ایسے نہیں, ایسے کرنا چاہیے. فرشتوں نے یہی کیا ہے, اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے. اور اول اگر کوئی پوچھ بھی لے پیر تو یہ نہیں کہتے ضرور ایسے کرنا چاہیے, میرا تو خیال یہ ہے یوں کرنا چاہیے. ادھر خاموشی کے ساتھ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور ملا کی تبلیغ, کسی مولوی کو تبلیغ کی اجازت قرآن میں نہیں تھی. بڑی عجیب بات ختم, بڑی سخت بات ہو جائے گی یہ, پر اس پہ بات نہیں کروں گا. کسی مولوی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. واصل ابن عباس رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین اسلام کو بچانا ہے تو مولوی کی تبلیغ سے بچاؤ اسلام کو, اور آستانوں کو بچانا ہے تو پیروں کو نکال دو آستانوں سے. بڑی انہوں نے سخت بات اس دور میں تھی, 1990 کی بات ہے, آج کے دور کی بات نہیں. میں نے اس کے اوپر تحقیق تھوڑی سی کی تو بات سمجھ آئی کہ جو ملا ہے وہ بغیر ڈیوٹی کے تبلیغ کر رہا ہے. نہ اس کو حضور کی طرف سے اجازت, نہ مرشد کی طرف سے اجازت. درس نظامی کر کے امامت سر پہ جا کر ممبر رسول کا قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ارے بے ادب, ممبر رسول کا ادب پوچھ, صوفیاء سے پوچھ. نہ اس کا صحیح طریقے سے وہ جو فرائض غسل کے پورے اس کے ہوتے ہیں, اور ممبر رسول بیٹھ کے ایسے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے. اگر وہ صاحب پہ ڈیوٹی ہوگا تو اور بات ہے, جب حضور نے ممبر نہیں دیا تو جو ممبر میں بیٹھے وہ قابض نہیں. اب سنیں کیسے میرے حضور کی 3 صفتیں, یہ میں آپ کو پہلے سپارے کی بات سنا رہا ہوں. حضور کی 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ میرا حبیب علم جانتا ہے, میرا حبیب
حکمت اپنے صحابہ کو سکھاتا ہے, یاروں کو, دوستوں کو. تیسری خوبی فرمائی کہ میرا حبیب ان کے سینوں کو پاک کرتا ہے. ساڈے نبی دیا شانہ, ساڈے نبی دیا شانہ. میرے حضور کا جو آپ طیب بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں, پاک بھی ہیں, صرف پاک ہی نہیں پاک کرنے والے بھی ہیں. 3 صفات کم از کم تبلیغ کے لیے. جو کہتا ہے میں رسول اللہ کا وارث ہوں, اس کے پاس 3 جو وارث ہے وہ خوبی رکھے تو وارث ہے نا. مولوی حافظ ہو سکتا ہے, حکمت جان سکتا ہے کہ وہ جو ہے تفسیر پڑھ لے گا, لیکن اس کے پاس اتنی پاور نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو پاک کر سکے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ مولوی کو تبلیغ کی اجازت قرآن نہیں دے رہا. تبلیغ صرف عالم ربانی حضرت مجدد الفسانی کریں, علی اجمیری کریں, خواجہ اجمیری کریں, میرے دوست پاک کریں, شیر ربانی کریں. یہ کریں تو پھر ایک نگاہ اٹھے 90 لاکھ مسلمان کرتے ہیں. اس لیے بس میرے بھائی زندگی میں کبھی بے ادب رسول پاک کے حوالے سے بات سننی نہیں. اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا یہ وظیفہ اپنے ساتھ رکھیں. کہیں قرآن پڑھ کے سمجھ نہ آئے تو اپنے سے اس کے اوپر بولے قیاس سرائیاں نہیں کرنی کہ میرا خیال ہے چونکہ ایسے ہے. تو چنانچہ بابا جی کہا کرتے تھے پھر کسی درویش کو ڈھونڈیں. قرآن پڑھنے کے لیے ملا نہیں, درویش ڈھونڈے مل جائے گا. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے سچا ہمیشہ سچے کے پاس جاتا ہے, جھوٹے کو جھوٹا ملتا ہے, یہ بلبل کو پھول ملتا ہے, پیاسے کو پانی ملتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں مجھے ملتا ہی نہیں, ہمیں تو ملا ہی کوئی نہیں, تو اس کا مطلب آپ خود سچے نہیں, آپ کی طلب سچی نہیں. آج آپ صادق بنے, سچوں کی صحبت مل جائے گی. لگے کھلے اٹھی ہر کلی, باغ جنت بانی سیدہ آمنہ کی گلی. سیدہ آمنہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں, صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے, پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے. ابن مریم سے بڑھ کر شفاعت میں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں, ایسے یکتا پیغمبر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو ہے دین حق کی ڈال دونوں, جو ہے دین حق کی ڈال دونوں, ہیں بے مثل و بے مثال دونوں. سیدہ فاطمہ کے لال دونوں, شباب اہل جنت کے سردار دونوں, ہے مصطفیٰ کی آل دونوں. یا